अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जुमे का दिन है, हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम, लेकिन मसला जो है वो पुराना ही चल रहा है, लिहाजा उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। और मसला क्या है? मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इंतखाबात के हवाले से सदर पाकिस्तान जो हेड ऑफ द स्टेट हैं उनका क्या किरदार है, आइन क्या कहता है, मुकाबले में निगरां हुकूमत का क्या किरदार है, और जाहिर है इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उनका जो किरदार है, उनके हवाले से कल उन्होंने अपनी जो एक क्लैरिफिकेशन दी, एक लेटर लिखा सदर पाकिस्तान को। पहले सदर पाकिस्तान ने लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा सदर पाकिस्तान को। सदर पाकिस्तान ने कहा कि आपको मेरे से बात करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने यह फरमाया कि आइन के मुताबिक और जो नई तरामीम हो चुकी हुई हैं इलेक्शन एक्ट 2017 में, हम आपसे बात करने का कोई कुछ जवाज नहीं है, लिहाजा हम नहीं करेंगे। उसके बाद सदर पाकिस्तान ने एक खत लिख दिया जो है लॉ मिनिस्ट्री को एडवाइस लेने के लिए, जनाब आला मुझे बताएं कि क्या ये मेरा हक है आर्टिकल 48 सब क्लास 5 के तहत, या फिर जो चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन की तरफ से राय सामने आई है उसी को हमने आगे लेके चलना है। वो खत लिखा, वो खत दरमियान में कहीं गायब हो गया। अजहर फारूक मलिक साहब हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं, प्रेसिडेंट को कवर करते हैं, लॉ मिनिस्ट्री को भी देखते हैं, इस मामले को शुरू से लेके अभी तक वो स्टेप वाइज वो सारे मराहल के ऊपर उन्होंने रिपोर्टिंग की है। तो उनसे हम जानेंगे जनाब आला इस वक्त जो है वो खत कहां पे मौजूद है, उसकी डेवलपमेंट क्या है, क्या हो रहा है। जी अजहर फारूक साहब, ये बताइएगा कि सदर पाकिस्तान ने वो एक खत लिखा था, कल खबर आई कि लॉ मिनिस्ट्री से उन्होंने एडवाइस ली है अपने किरदार के हवाले से और क्लैरिफिकेशन मांगी है उन्होंने निगरां हुकूमत से आर्टिकल 48 का जो सब क्लास 5 है उसके हवाले से। तो क्या खबर है, वो खत मिल गया है, लॉ मिनिस्ट्री उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रही है, नहीं कर रही, स्टेटस क्या अभी? जी खबर साहब, जो सदर मुल्कात ने खत गुज़श्ता रोज लिखा था लॉ मिनिस्ट्री को, वो लॉ मिनिस्ट्री को आज मौसूल हो गया है। और सदर मुल्कात ने उस खत में यही नुकता उठाया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि सदर मुल्कात मुशावरत के पाबंद नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सदर मुल्कात के साथ मुशावरत का पाबंद नहीं है इलेक्शन की डेट के हवाले से, इसलिए उन्होंने राय वज़ारत कानून से ली है कि वज़ारत कानून बताए कि आया इस हवाले से कानून और आइन क्या कहता है और वज़ारत कानून का क्या मौक़िफ़ है कि सदर मुल्कात को इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत करनी चाहिए या नहीं। लेकिन ये खत तो मौसूल हो गया, लेकिन उस खत पर वज़ारत कानून ने अभी फर्दर जो है कोई प्रोसेस नहीं किया, ना कोई कानूनी आईनी जो माहिरीन है। अगला ये बताइएगा आपके जराए क्या कहते हैं कि सदर पाकिस्तान ने ये वो जो खत लिखा था आर्टिकल 48 सब क्लास 5 के तहत, ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि उनका हक बनता था, लेकिन उतनी ही एक मजबूत राय सामने ये है कि उनको गलत एडवाइस किया गया था। तो आपके जराए क्या फरमा रहे हैं, ये गलत एडवाइस की बुनियाद पे उन्होंने खत लिखा या अपना उन्होंने इख्तियार इस्तेमाल किया? लॉ मिनिस्ट्री से क्या एक्सपेक्टेड है जवाब और कब तक एक्सपेक्टेड है? जी लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से तो अभी तक कुछ नहीं कहा गया कि कब तक जवाब देगा, लेकिन ये एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि सदर मुमलिकत को बिल्कुल ये आइन ने इख्तियार दिया है आर्टिकल 48 के तहत कि जब भी सदर मुमलिकत कौमी असम्बली तहलील करेंगे तो वो इंतखाबात की 90 दिन के अंदर अंदर तारीख देंगे। अब देखिए 58(2) भी तो है नहीं, अब इसमें बिल्कुल वाज़ेह मामला है कि वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर कौमी असम्बली तहलील हुई है और सदर मुमलिकत ने तहलील की है। तो आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि जब सदर मुमलिकत असम्बली तहलील करेंगे तो वो तारीख देंगे इंतखाबात की। अब एक तो ये बात है कि सदर मुमलिकत को जो है वो आइन इख्तियार दे रहा है। अगर 48 घंटे के बाद खुद ब खुद असम्बली तहलील हो जाती तो शायद इस मामले में फिर कुछ और सूरत निकलती और या सदर मुमलिकत जो है वो इस पर खामोश रहते। तो लेकिन सदर मुमलिकत ने असम्बली तहलील की है तो तभी उन्होंने ये अपना 90 दिन का इख्तियार इस्तेमाल किया है। जहां तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मुशावरत का मामला है तो सदर ये यकीनन चाहते होंगे कि मिलकर जो है तारीख का तयन किया। चले अजहर फारूक साहब, यही एक मामला है इस वक्त जेर बहस है और इसी के ऊपर हम बात करने के लिए बैठे हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शाह खावर साहब सीनियर जो है लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर वो बातचीत करते रहते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चौधरी साहब और हसन अयूब की इजाजत से पहले मैं प्रोग्राम का जो आगाज है वो शाह खावर साहब के साथ शुरू करना चाहूंगा। शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर ये बताइएगा, देखें अब मामला ये है कि सदर पाकिस्तान को क्या वो खत लिखना चाहिए था या नहीं, उनको इल एडवाइस किया गया या सही उनको एडवाइस दी गई? अगर उन्होंने खत लिख दिया तो फिर इलेक्शन कमीशन को क्या जवाब देना चाहिए था या नहीं, या बात उनको कर लेते, उनको बता देते जनाब आला चूंकि मर्दमशुमारी नोटिफाई हो गई है लिहाजा इसके ऊपर अब डिलिमिटेशन करनी है तो वक्त चाहिए। ये आप थोड़ा सा ये जो कानूनी एक गुंजलक है, ये जो अड़चन पैदा हो गई है,
اس کو ذرا تھوڑا سا کلیریفائی کر دیجیے گا عام لوگوں کی سمجھ کے لیے. یہ لڑائی ہو رہی ہے، قانونی لڑائی ہے، آئینی لڑائی ہے، یا پھر ایک ایگوز کی لڑائی ہے بدقسمتی سے، جس کی وجہ سے اس ملک جو ہے جو ہمیں آئینی بحران کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی خاور جمن صاحب، اور میں اس پہ گزارش یہ کروں گا کہ یہ آئینی اور قانونی معاملے کے علاوہ یہ ایگوز کا معاملہ بھی ہے. بالکل صحیح. میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کا آپس میں عدم اعتماد ہے، اور اداروں میں جو اشخاص تشریف فرما ہے ان کا بھی آپس میں کوئی جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہو اس کا فقدان ہے. تو میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ یہ اگر مشاورتیں جو ہے نا بونافائیڈی آپس میں ہوں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. جہاں تک صدر مملکت کا خط لکھنے کا تعلق ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ خط لکھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کو اس طرح رسپونڈ کرنا چاہیے تھا کہ وہ بالکل ان سے ملتے، اور جو انہوں نے ایک مراسلے کے ذریعے انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان کی انٹرپریٹیشن کے مطابق صدر مملکت جو ہے وہ کہیں فگر نہیں کرتے، اور وہ جو آئینی جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے سیکشن 57 میں، اس کے تحت جو ہے وہ باؤنڈ نہیں ہے. تو ان کا جو بھی تھا وہ کم از کم ایک پازیٹو رسپانس دے کے ادھر چلے جاتے اور ان کے سامنے اپنا موقف رکھتے. اور وہ اگر وہ ان کی آپس میں کنسسٹنسی نہ ہوتی پریزیڈنٹ ہاؤس میں اور الیکشن کمیشن میں، تو پھر یہ معاملہ لا ڈویژن کو بھیجا جا سکتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت کو بھی جو انہوں نے ابھی اس کو لا ڈویژن کو بھیجا ہے، یہ خط لکھنے سے پہلے منسٹری آف لا کو بھیج دیتے، ان سے جو ہے وہ اسسٹنس لے لیتے کہ یہ میں خط لکھنے جا رہا ہوں، مجھے بتائیں کہ میں اس چیز کا اختیار رکھتا ہوں، تو وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوتا ہے. جی لیکن چلے میں ابھی بھی یہ کہوں گا جی کہ دیر آیت درست آیت. ابھی جو صدر مملکت نے لا ڈویژن سے رجوع کر لیا ہے اس کی تشریح کے لیے، تو اب میرا خیال ہے کہ اب لا ڈویژن کے اوپر یہ بالکل بائنڈنگ ہے کہ وہ اس پہ اپنی جو بھی لیگل پوزیشن اور کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے اس پہ بارے میں صدر مملکت کو اسسٹ کریں. سر میں حسن ایوب، آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے اوپر بھی یہ بائنڈنگ ہے کہ ہمارے ویورز کو ذرا اپنی اوپینین سے آگاہ کریں کہ کیا یہ جو پریزیڈنٹ نے اپنے آرٹیکل 48 کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ 90 دن میں انتخابات کرنے چاہیے، تو موجودہ صورتحال دیکھتے ہوئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا پریزیڈنٹ جو ہے وہ 90 دن میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو لکھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ آئیں اور میں ڈیٹ دوں، یا یہ اب جو ہے سوابدیس پیورلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے اور الیکشن کمیشن نے ہی جو ہے وہ تاریخ کا تعین کرنا ہے کہ انتخابات کب ہوں گے، کیپنگ ان مائنڈ کے جو 51 ہے وہ بھی انووکڈ ہے اور ڈی لمیٹیشن کا پروسیس انیشیٹ ہو چکا ہے، ٹریگر ہو چکا ہے. پیور آئینی ٹرمز کے اندر شاہ خاور صاحب آپ کی رائے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ غلطی کس سے ہوئی ہے. ایک تو چلو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ مل بیٹھتے اچھی بات تھی، وہ تو ایک اچھا ایک تاثر ملتا، لیکن یہاں پہ غلط کون ہے صحیح کون ہے؟ میرے خیال میں حسن آپ یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ غلط کون ہے صحیح کون ہے قوانین کے مطابق. یہ سوال میرے سے آپ کے؟ جی شاہ خاور صاحب، ہم دونوں نیم سے کہنا اس لیے وہ تھوڑی سی کنفیوژن. ابھی ہمیں میں جو گزارش کروں گا وہ یہ ہے کہ جو آرٹیکل 48 ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے کہ جو صدر مملکت میں جو بھی فیصلے کرنے ہیں، جو بھی امور سر انجام دینے ہیں، وہ وزیر اعظم کے مشورے سے کرنے ہیں. 48 تو یہ کہتا ہے. پھر 48 کا اگلا جو سب آرٹیکل 5 ہے وہ پھر اس چیز کی وہ کرتا ہے کہ جب وزیر اعظم کے مشورے سے صدر مملکت قومی اسمبلی برخاست کریں گے تو اس صورت میں وہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کی ڈیٹ بھی مقرر کریں گے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی جو ہے اس کا بھی آرڈر کریں گے. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ پھر ہم دیکھیں کہ یہ جو اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آرٹیکل 58 کے تحت. وہ الگ بات ہے کہ 58 2B جو ہے 2B کا تو جو ہے وہ تو omit ہو چکا ہے 2A، لیکن 58 میں ابھی بھی جو پاور ہے جو اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی وہ پرائم منسٹر کے پاس ہے کہ وہ جب ایسی ایڈوائز کریں گے اگر صدر مملکت فوراً اس پہ عمل درآمد کر دیں نہیں تو پھر 48 گھنٹے میں اسمبلیاں خود بخود تحلیل ہو جائیں گی. پھر اب اس میں آپ نے خود ایک ذکر کیا کہ آرٹیکل 51 جو ہے اور اس کا بھی سب آرٹیکل 5 جو ہے وہ جب مردم شماری نوٹیفائی ہو جائے تو اس صورت میں جو ایلوکیشن آف سیٹس ہے صوبائی صوبوں کو
اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کو نیشنل اسمبلی کی، اس کی ڈی لمیٹیشن ہونا ضروری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 58، 48 اور 51 کو اور ساتھ اس کے آرٹیکل 224 کو، یہ آپ کو ملا کے اس کی ہارمونائز ریڈنگ کرنی پڑے گی۔ بالکل صحیح۔ تو پھر یہ اس کا کوئی حل نکل آئے گا۔ تو اگر آپ کسی ایک آرٹیکل کو آئسولیشن میں جب ڈیل کریں گے تو اس کا پھر ریزلٹ یا اس کی انٹرپریٹیشن اور طریقے سے ہو سکے گی۔ میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ یہ جو ابھی لا ڈویژن میں جو صدر مملکت نے یہ ان سے رائے لی ہے، تو لا ڈویژن بالکل اس پہ باؤنڈ ہے، بائنڈنگ ہے اس کے اوپر کہ وہ یہ تمام آرٹیکلز کو دیکھنے کے بعد اور الیکشن ایکٹ کی جو دفعہ 57 ہے اس کو دیکھنے کے بعد ایک جو ہے وہ پھر رائے دے سب صدر مملکت کو۔ جی جوئی صاحب۔ یعنی خاور صاحب نے بڑی وضاحت سے بات کی ہے اور کچھ سمجھ بھی لگتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پڑھیں کہ ساری حکومت باشمول وزیر اعظم، تمام وزیر، تمام محکمے، تمام جو ہے وہ جب بھی صدر کسی بھی معاملے پر بریفنگ مانگے یا ان سے کہے کہ مجھے رپورٹ دو یا پیش ہو تو وہ باؤنڈ ہے۔ تو یہ انسبارڈینیشن کرنے کا کیا جواز ہے الیکشن کمیشن کا کہ جی آپ کو ہم بتانے کے مقابل مناسب ہی نہیں سمجھتے آپ کو بتائیں۔ آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے ایک ذمہ دار عہدے پر بیٹھ کے تو کیا تاثر جائے گا ملک کا؟ دوسرا یہ آپ فرمائیں کہ اگر لا منسٹری کہہ دے کہ صدر کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ 57 جو ہے آرٹیکل اس میں جو امینڈمنٹ کی ہے قانون میں، جی جی بالکل صحیح، سیکشن میں، تو اس کے بعد صدر کے پاس تو وہ 48، 5 یا جو بھی آرٹیکلز ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ آئین پرویل کرے گا یا قانون پرویل کرے گا؟ جی شاہ خاور صاحب۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں پہ آئین اور قانون کے درمیان جب کوئی کلیش آئے گا تو پھر تو اس کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے، وہ تو پھر آئین جو ہے وہ پریویل کرتا ہے۔ آئین جو ہے وہ سپریم لا ہے اور کوئی جو سب آرڈینیٹ لیجسلیشن ہے وہ کسی آئینی پروویژن کو اوور رائڈ نہیں کر سکتی ہے، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ کو 48، 58 2 اور جو 51 آرٹیکل ہے ان کو ملا کر اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کا جو بہترین پلیٹ فارم ہے وہ تو منسٹری آف لا ہے، یا پھر اگر یہ کہیں پہ بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر تو یہ اس کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ خاور بھائی میں بتاؤں کہ جو شاہ خاور صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ بالکل آپ نے جو ہے آرٹیکل 48 کو نہیں پڑھنا، آرٹیکل 48 ہے، وہ پریزیڈنٹ نے ہی 90 دن میں ڈیٹ دینی ہے، لیکن موجودہ سناریو کے اوپر یہ چیز فٹ نہیں ہوتی۔ اب وہی بات کہہ رہے ہیں کہ 48، 58، 51 اور پلس میں ایڈ کروں گا آرٹیکل 17، اس کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا رائٹ ٹو ووٹ ہے۔ یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ جی یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اب یہ فیصلہ جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ گنجل بن گیا نا، ایک بیسکلی کھچڑی بنی ہوئی ہے، تو اب اس کا جو سولوشن نکالنا ہے وہ سولوشن جو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ہے اب وہ اپنی اوپینین ڈیفینیٹلی دیں، اور تاکہ یہ بات کلیئر ہو سکے، کیونکہ الیکشن کمیشن بھی آئینی ادارہ ہے، پریزیڈنٹ بھی آئینی ادارہ ہے، اور جب دونوں کا آپس میں کلیش ہو رہا ہے، انٹرپریٹیشن جب بات ہوئی دیکھیں فائنل انٹرپریٹیشن تو سپریم کورٹ آف وہ تو پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان ہے نا۔ اچھا شاہ خاور صاحب، سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس کے بعد الیکشن کمیشن کے ریویو پٹیشن کے اوپر 60 اور 90 دن کے حوالے سے سپریم کورٹ کا واضح حکم آ گیا کہ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کا یہ اختیار نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ جو سارا معاملہ ہمارے سامنے زیر بحث ہے، ان تمام معاملات کو ہم سامنے رکھیں تو پھر فائنلی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آپ کی بات کہ معاملہ واپس سپریم کورٹ کے سامنے جاتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ کافی زیادہ جو ہے تمام اطراف کے اندر فاصلے کافی زیادہ ہیں انٹرپریٹیشن کے حوالے سے۔ دیکھیں خور صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سپریم کورٹ نے بھی انٹرپریٹیشن کر دی ہے کہ ایسی صورت میں جب صوبائی اسمبلیاں جو ہے وہ گورنر اگر اس کی کنکرنس دے دے اور جب وہ نہ دے تو پھر اس میں ایک ڈفرنس ہے کہ کس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے الیکشن کی ڈیٹ۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ بڑی واضح ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب قاسم سوری صاحب کی وہ رولنگ آئی تھی جو انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو جو ہے وہ نالیفائی کر دیا تھا آرٹیکل 5 کے ٹچ اسٹون کے اوپر، اور اس کے نتیجے میں پھر پرائم منسٹر نے اسمبلیز ڈیزالو کر دی تھی، صدر نے منظوری بھی دے دی تھی۔ اس کے بعد جب وہ پٹیشن لگی تو مجھے یاد ہے
کہ جب اس کی سماعت ہونی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو بلوایا ہوا تھا اور ان سے سماعت ہونے سے پہلے ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ الیکشن کمیشن کتنے عرصے میں الیکشن کروا سکتا ہے. تو انہوں نے تو پھر چیف الیکشن کمشنر نے وہاں پہ یہ ان کو بتایا تھا کہ ہمیں چونکہ ان کو فیڈرل گورنمنٹ کو کئی دفعہ لکھ چکے ہیں اور سی سی آئی کی میٹنگ بھی جو ہے تقاضا کرتی ہے کہ یہ جو پچھلا سینسس ہے اس کو نوٹیفائی کریں اور اس نوٹیفائی کرنے کے بعد ہمیں پھر ڈی لمیٹیشن کرنی ہوگی قومی اسمبلی کی نشستوں کی. تو انہوں نے پھر جب یہ کہا تھا کہ یہ ٹائم لگ سکتا ہے تو اس کو پھر سپریم کورٹ نے سنا اور اس کے بعد پھر پولیٹیکل پارٹیز کو بلوایا اور ان سے پھر انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو انہوں نے ایک آفر کی تھی کہ آپ تمام چلیں اب اسمبلیاں ڈیزالو ہو چکی ہے اس کا تو ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. تو اگر سارے پولیٹیکل پارٹی اسٹیک ہولڈرز اگر متفق ہو جائیں کہ قومی اسمبلی کا الیکشن ہو جائے اور اس پہ آپ اتفاق کر لیں اور الیکشن کمیشن بھی جس طریقے سے اپنی کنوینئنس دیکھے تو یہ ایک ایفرٹ سپریم کورٹ نے بھی کی تھی. اس میں بھی الیکشن کمیشن نے ڈی لمیٹیشن کا کوشچن اٹھایا تھا. اب کوشچن یہ ہے کہ اب چونکہ آرٹیکل 51(5) کے تحت جو لاسٹ ابھی جو ریسنٹ سینسس ہوا ہے وہ چونکہ نوٹیفائی ہو چکا ہے تو وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب وہ نوٹیفائی ہو جائے تو پھر الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ڈی لمیٹیشن کرنی ہے نیشنل اسمبلی کی سیٹوں کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ اس کو صرف آرٹیکل 48 کو آئسولیشن میں نہیں پڑھیں گے, اب آپ اس کو آرٹیکل 51(5) کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر آپ کو کوئی نتیجہ ملے گا. اچھا, ایک اور آج ایک بڑی خبر ہے, چلیں اس معاملے کے اوپر آپ کی رائے آ گئی. آج آپ نے اخبارات کے اندر خبر دیکھی ہوگی کہ نگراں حکومت نے کیبنٹ کمیٹی آن لیجسلیشن نوٹیفائی کر دیا ہے کہ جو حال ہی کے اندر قانون پاس ہوئے ہیں ان کو ریویو کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ پارلیمان نے قانون مناسب انداز سے پاس کیے ہیں یا نہیں, ان کے اندر کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں. آپ کی نظر سے یہ خبر گزری ہوگی تو یہ فرمائیے کہ نگراں حکومت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے اس طرح کی لیجسلیشن کو ریویو کرنے کا؟ میرا خیال ہے کہ بالکل بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نگران حکومت کا کام جو ہے وہ اپنا جو مینڈیٹ ہے, ان کا جو ٹائم فریم ہے, اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کی معاونت کرنی ہے الیکشن کے انعقاد میں, اور وہ جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں ان کو چلانا ہے تاکہ ایک کنٹینیوٹی رہے ایڈمنسٹریشن کی. ہاں, ابھی یہ حالیہ کچھ ترامیم ہوئی ہیں قوانین میں جس میں ان کو کچھ جو ایسی چیزیں ہیں جس کی کنٹینیوٹی کے لیے ان کو کچھ پاور دی گئی ہیں, لیکن اوور آل میں نہیں سمجھتا کہ وہ قوانین جو ریویو کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو اس کا آئین اور قانون کے ساتھ کوئی تعلق جی بالکل ایسا کیا ہے, لیکن یہی بات ہے نا کہ پہلا کوشچن ہے, پہلا ٹیسٹ آ گیا لا منسٹر صاحب کا, اور لا منسٹر صاحب نے میرے خیال کے مطابق کوئی جو لیگل ایڈوائس ہے کو مناسب نہیں دی نگران پرائم منسٹر کو. ان کو چاہیے کہ بتائیں کہ جی آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے, آپ یہ کمیٹی نہیں تشکیل دے سکتے. پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے, پارلیمنٹ ہی جو ہے وہ عوام کی حقیقی نمائندہ ایک باڈی ہے, تو اس میں آپ کس طریقے سے جو ہے کیئر ٹیکر جو ہے اس کو دیکھ سکتی ہے؟ چودھری صاحب آپ سوال کر لیں شاہ خاور صاحب سے, اور باقی میں حسن سے پوچھوں گا کیونکہ یہ جب نگراں یہ وزیر بنے تھے حسن نے کافی تعریف کی تھی, یہ کافی پڑھے لکھے ہیں اور ہم پھر جانیں گے کہ یہ کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں ہمارے نگراں جو ہے وزیر قانون. چودھری صاحب آپ سوال کر لیجیے گا شاہ خاور صاحب سے. شاہ خاور صاحب سے ابھی جو سیدھی سی سوال ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ 2 صوبے 1 سال ہونے کو یعنی منتخب حکومتوں کے بغیر ہے. اب آپ نے ملک کو کتنے مہینے اور سال جو ہے بغیر الیکشن کے رکھنا ہے, یا کہ یہ کوئی مستحسن روٹ ہے؟ دیکھیے بالکل بھی نہیں. آئین میں جو ایک میعاد مقرر ہے وہ جو صوبوں میں بھی نہیں ہوا وہ بالکل آئین سے روگردانی ہوئی ہے. اور لیکن اس میں پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ پھر سپیریئر کورٹ نے بھی اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. دیکھیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 14 مئی کی جو ڈیٹ مقرر کی تھی پنجاب میں, اور کے پی کے میں جو ہے وہ بعد میں اس پہ کوئی ڈیٹ نہیں تھی, لیکن اس کے اوپر بھی پھر سپریم کورٹ نے عمل درآمد کی بھی کوشش نہیں کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین کا جو تقاضا ہے آئین کو تو پریویل ہونا ہے, اس میں عمل درآمد کرنا لازم ہے. لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ڈی لمیٹیشن والا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے, اس کے بعد جو کیئر ٹیکر کی جو آئینی مدت ہے اس سے بیونڈ بالکل بھی نہیں جایا جا سکتا.
اس کے بعد جب یہ جائیں گے تو پھر وہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہوگی۔ شاہور صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ناظرین بریک پہ جانا ہے، بریک پہ جانے سے پہلے حسن سے پوچھنا ہوں گا، یہ نگراں وزیر قانون کیوں چھپتے پھر رہے ہیں؟ آج کل اتنا قانونی بحران ہے ملک کے اندر، آئینی اور قانونی بحران، لوگ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جناب اعلیٰ کدھر ہیں، کیا کر رہے ہیں، بتائیں ہمیں، وہ سمری آئی سمری گئی۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا وہ ذرا اور طریقے سے کھلے ڈلے ہو جاتے ہیں، یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ تارڑ صاحب ہیں، اعظم نذیر صاحب، وہ بالکل ملیں گے آپ کو، ان کے آفس میں بھی جو ہے نا وہ رش لگا ہوتا ہے، کبھی کون سی بار کے لوگ آ رہے ہیں، کبھی کون سی بار کے لوگ آ رہے ہیں۔ جو بار پالیٹکس جس نے کی ہو وہ وکیل اور طبیعت کا ہوتا ہے، اور ایک جو بالکل جو بک وارم قسم کے وکیل ہوتے ہیں، اب آپ نے کبھی اٹارنی جنرل کو دیکھا کہ جو ہے وہ دیتے ہوئے انٹرویو وزیر قانون صاحب جو ہیں یہ بیسیکلی تھوڑے سے شائع پرسن ہیں، کوئی زیادہ کھلی ڈلی گفتگو نہیں کرتے، یہ بے شرمیلے لگ رہے ہیں مجھے، ظاہری بات ہے کہ فون نہیں اٹھا رہے، آپ بتا رہے ہیں، جو صحافی ان سے جو ہے وہ ملنا چاہ رہے ہیں، ان کو اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ان کے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ بلکہ آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ میں نے بھی ایک دفعہ کال کی ان کو، ابھی تھوڑی دیر پہلے کال کی تو انہوں نے فون آنسر نہیں کیا، پھر میں نے میسج بھی چھوڑا، امید ہے کہ ان کا رپلائی آ جائے گا۔ اچھا چوہی صاحب یہ کیوں اتنے شرمیلے ہیں ہمارے نگراں وزیر قانون؟ وکالت کا شرمانے سے کیا تعلق؟ ہاں یہ بڑا ویسے اہم آپ نے نقطہ اٹھایا۔ اچھا چوہی صاحب ابھی بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد ناظرین جو معاشی حالات ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ طول و عرض کے اندر لوگ جو ہے مظاہرے کر رہے ہیں، سڑکیں بند کر رہے ہیں، کیونکہ بجلی کے بل جو ہیں وہ قہر بن کے ٹوٹ رہے ہیں گھر گھر کے اوپر، اور وہ جس کا 10,000 تھا اس کا 20-25 آ رہا ہے، جس کا 20-25 آ رہا تھا وہ اس کا 50,000 آ رہا تھا، 50,000 جس کا تھا وہ لاکھ پہ پہنچ گیا۔ ناظرین یہ حالات بڑے ہی اس وقت دگرگوں ہیں، اور 2-3 دن سے حسن اور چوہی صاحب بھی کہہ رہا تھا، خاور بھائی کو بار بار کہہ رہا تھا کہ بجلی کے بلوں پر بات کریں، بجلی کے بلوں پر بات کر رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے تھے جی میں تو امیر آدمی ہوں، مجھے بجلی کے بل کی جو ہے کوئی پرواہ نہیں، میں وہ لائٹر نوٹ پہ کہہ رہے تھے، تو وہ چودھری صاحب اور میری آواز تھی کہ ہم کہہ رہے تھے کہ بجلی کے بل آج پورے ملک کا یہ مسئلہ بن چکا ہے۔ بریک کے بعد اب دیکھتے ہیں موجودہ حکومت ہے، یہ جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں، ایڈوائزرز ہیں، ڈاکٹر جو وقار مسعود صاحب ہیں، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا کوئی حل ہے ان کے پاس؟ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آج آپ نے سارا دن مختلف ٹیلی ویژنز کے اندر دیکھے مظاہرے ہو رہے ہیں، پورے ملک کے اندر ہو رہے ہیں، طول و عرض کے اندر، ہر شہر کے اندر، تحصیل کے اندر، ڈسٹرکٹس کے اندر۔ جو بات ہو رہی تھی کہ کیا مجھے بل نہیں آتا، یقینی طور پر مجھے بھی بل آتا ہے، ہمارے ارد گرد تمام اطراف سے یقین کریں، میں جس آفس کے اندر موجود ہوں یہاں پہ لوگ بات کر رہے ہیں، کئی لوگوں کی طرف سے وہ SOS کالز آ رہی ہیں کہ جناب اعلیٰ حالات بڑے مشکل ہو گئے ہیں، کچھ کریں، کچھ حالات و واقعات کے اوپر بات کریں، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ زندگی بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ منیمم جو ویج ہے اس ملک کے اندر وہ 30-32 ہزار ہے، اور لوگوں کے اندر جس کے پاس ایک پنکھا ہے، 2 بلب ہیں، اس کا بل بھی 10 سے 15 ہزار 20 ہزار آ رہا ہے، اور غلط ریڈنگ ہے۔ اچھا غلط ریڈنگ ہو رہی ہے، غلط ریڈنگ کر رہے ہیں اور بل زیادہ اضافی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ آ رہے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ ناظرین ہم نے آج ہمارے جو اس وقت ظاہر ہے فائنانس منسٹر صاحب ہیں ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ اور ڈاکٹر وقار مسعود صاحب، جو اس وقت جن کے پاس ملک کی جو معاشی حالات ہیں، معیشت کی جو باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہیں، تو ہم نے تھوڑا سا انالیسس کرنے کی کوشش کی ہے ان کے پاس کتنا ایکسپیرینس ہے اور ہمیں ان سے کیا امید ہے۔ پہلے ہم چلتے ہیں ڈاکٹر وقار مسعود صاحب، انہوں نے کب کیریئر شروع کیا اور جو مختلف ادوار کے اندر ان کی خدمات رہیں، دیکھیں ذرا۔ وزارت خزانہ اور ڈاکٹر وقار مسعود کا ساتھ لگ بھگ 30 سال پرانا ہے۔ ڈاکٹر وقار مسعود نے امریکہ سے معیشت پہ PhD کی۔ وہ 90 کے دہائی کے وسط میں اس وقت کی وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی خواہش پر سول سروس میں آئے۔ ڈاکٹر وقار مسعود کو گریڈ 20 میں براہ راست انڈر سیکشن 10 کے تحت وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں ایڈیشنل سیکرٹری تعینات کیا گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر وقار مسعود ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ رہے۔ وہ 3 مرتبہ وفاقی سیکرٹری خزانہ، 1 دفعہ وفاقی سیکرٹری ٹیکسٹائل، سیکرٹری پیٹرولیم، سیکرٹری اقتصادی امور اور چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور سیکرٹری محصولات کے عہدوں پر بھی فائز رہے۔ ڈاکٹر وقار مسعود نے اسلامی ترقیاتی بینک، نیشنل بینک آف پاکستان، PIA، PTCL، پاک عمان سرمایہ کاری کمپنی سمیت ملک کے اہم ترین اداروں اور کارپوریشنز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی خدمات سر انجام دیں۔ پاکستان کی معیشت میں گزشتہ 30 سال کے دوران کوئی ایسا معاشی بحران نہیں جسے ڈاکٹر وقار مسعود نے بالواسطہ یا بلا واسطہ نہ دیکھا ہو۔ وہ پاکستان میں معاشی اور توانائی کے اصلاحات کے لیے بھی 3 اشروں سے فعال رہے۔ پاکستان میں انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں تک فنڈنگ کے روک تھام کے لیے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اہداف کے اصول میں بھی اہم ترین قانون سازی میں پیش رہے۔ پاکستان نے IMF سے اب تک 22 قرض پروگرام لیے، ان میں سے 6 قرض پروگرام میں ڈاکٹر وقار مسعود بالواسطہ یا بلا واسطہ مشاورت میں شامل رہے۔